अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं आवाज़ और मैं हूं शहजाद इकबाल। पाकिस्तान का जो जस्टिस सिस्टम है, जो इंसाफ का निज़ाम है, वो इस हद तक नाकिस और फरसूदा हो चुका है कि अब इस पर दुख नहीं होता, इस पर बल्कि हंसी आती है। कल हमने देखा आसिफ अली जरदारी साहब के खिलाफ जो केसेस थे, जो रेफरेंसेस थे नैब में, उनको नैब कोर्ट ने फारिग कर दिया, खारिज कर दिया। वजह ये नहीं है हैरानी की, हैरानी वाली बात ये कि 18 साल बाद ये रेफरेंसेस जो है वो खारिज किए गए हैं और इस बुनियाद पे कि जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स थे मुआहदे के और रेफरेंस के, वो सबूत के तौर पे नहीं पेश किए गए और 18 साल तक ये मुकदमा चलता रहा। इसमें 7-8 साल जेल भी काटी आसिफ अली जरदारी साहब ने और आखिर में क्या होता है कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ना होने की वजह से, शहादत नहीं होने की वजह से उनको बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। ये कल का वाकया था। आज इससे ज्यादा एक मजेदार वाकया हुआ है। शेखुपुरा में पोलिंग स्टेशन पे तसादुम हुआ था, तोड़फोड़ हुई थी, जिसमें पर्चा काटा गया लोगों के खिलाफ। काफी सारे लोग थे, उसमें 80 से ज्यादा लोग थे जिनके खिलाफ ये पर्चा कटा और उनमें एक शख्स का नाम था, एक बच्चे का नाम भी शामिल था। 13 महीने का बच्चा था जिसको FIR में नामजद किया गया था और किस केस में? शेखुपुरा पोलिंग स्टेशन में तोड़फोड़ करने के जुर्म में उस पर जो है पर्चा काटा गया था। और आज वो 13 महीने का बच्चा दूध पीता हुआ, फीडर लेता हुआ ATC कोर्ट में भी जो है वो अपीयर हुआ। और ये तो अच्छा हुआ कि जज साहब ने जो है उसको बेकसूर करार दे दिया, क्योंकि जाहिर सी बात है, लॉजिक की बात है कि 13 महीने का बच्चा कैसे जो है तोड़फोड़ कर सकता है। लेकिन ये हमारा जस्टिस का निज़ाम है और ये सिर्फ मैं जुडिशरी के हवाले से बात नहीं कर रहा हूं। FIR का हो मामला इन्वेस्टिगेशन का हो, मामला प्रोसिक्यूशन का हो, ये तमाम लेवल्स पर हम देखते हैं कि हमारा सिस्टम जो है वो बड़ा फरसूदा हो चुका है और इसीलिए इस किस्म के वाकयात देखने में मिलते हैं। तो एक तो इस इशू पर भी आज प्रोग्राम में हम बात करेंगे और इसके अलावा चंद और इशूज हैं। MQM को भी इसी किस्म का सामना है। MQM भी ये कह रही है कि हमारे लोगों को, बेकसूर लोगों को जो इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, उनको पकड़ा जा रहा है और इनका जराइम से कोई ताल्लुक नहीं है। दूसरी तरफ हमें यह बताया जाता है कि ये टारगेटेड ऑपरेशन है और किलर्स, क्रिमिनल्स को पकड़ा जा रहा है। तो इसमें भी क्या सदाकत है, इस पर भी प्रोग्राम में बात होगी। मेरे साथ इस्लामाबाद से मौजूद हैं मुसद्दिक मलिक साहब, PMLN के रहनुमा। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए मुसद्दिक मलिक साहब। हमारे साथ कुछ ही देर में अली मोहम्मद खान साहब भी होंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबर नेशनल असेंबली। और कराची से हमें ज्वाइन करेंगे पीर मजहरुल हक साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा। और हमें ज्वाइन करेंगे कंवर नवीद साहब जो कि मेंबर नेशनल असेंबली हैं MQM के। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों हजरात का भी कराची से हमें ज्वाइन करने के लिए। मुसद्दिक मलिक साहब, ये किस किस्म का निज़ाम हो गया? मतलब वो मुल्क कैसे तरक्की करेगा जहां पर इंसाफ का निज़ाम ऐसे होगा? ये आज 13 महीने का बच्चा जो है ये ATC कोर्ट में पेश हुआ है और जिस शख्स ने खिलाफ उनके FIR कटवाई थी वो आप ही के PMLN के उम्मीदवार थे शेखुपुरा से। कोई भी थे वो अलग बात है, लेकिन ये किस किस्म का निज़ाम है हमारा? मेरे ख्याल में जो आप कह रहे हैं बात वहीं से शुरू करनी चाहिए कि वो कोई भी हों, वो बेशक PMLN के हों, वो बेशक मैं ही क्यों ना हूं, लेकिन अगर किसी ने किसी गलत बंदे को नामजद किया पर्चे में तो उसको इंसाफ के कटहरे में खड़ा होना भी चाहिए और खड़ा होगा भी। इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। और ये हमारी एक मुश्तरका, जैसा कि आपने अभी कहा मैं कि ये PMLN के हैं, तो मैंने उनको डिफेंड नहीं किया, बिकॉज कोई ज़रूरत नहीं है ऐसी बात को डिफेंड करने की कि एक 13 महीने का बच्चा या 16 महीने का बच्चा जो है उसको दहशतगर्दी के कोर्ट में पेश कर दिया जाए। लेकिन हमारे यहाँ जिस तरह का मुरवजा तरीक़ाकार है कि जब वो मुकदमात दर्ज किए जाते हैं तो जो पूरे का पूरा ख़ानदान जो है उसमें झोंक दिया जाता है। केस कमज़ोर हो या ना हो, लेकिन ये ज़्यादती है, ये जुल्म है और इस जुल्म को रुकना होगा। हम इंक्रीमेंटली इसको बेहतरी की तरफ लेकर जा रहे हैं। अभी आपने देखा होगा कि पंजाब ने जो पुलिस की एकेडमी के अंदर जो लोग हायर किए हैं उनमें से कुछ PhDs हैं, उनमें खवातीन हैं जिन्होंने MBA कर रखा है, मास्टर्स की सिस्टम में आके उसी का हिस्सा बन जाते हैं। मैंने बड़े पढ़े लिखे ऑफिसर देखे, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन उसी तरह चलता है जिस तरह चलता हुआ है। देखिए, आपके पास दो रास्ते होते हैं किसी सिस्टम को आगे बढ़ाने के लिए। एक तो जमहूरी तरीकाकार है जिसको हम इंक्रीमेंटलिज्म कहते हैं कि एक एक करके आप पहले पढ़े लिखे लोग हायर करें, जो सिस्टम है उसको कंट्रोल में लेकर आए। दूसरा तरीका ये होता है कि आप सिस्टम को अबैंडन कर दें, जिसको रेवोल्यूशनरी तरीका कहते हैं। तो हमारे यहाँ शख्स ने FIR काटी होगी 13 महीने के, उसको पता होगा ना जब लिख रहा होगा 13 महीने का बच्चा, अगर उसको उस वक्त नहीं भी मालूम था बिलफर्ज, तो जिस वक्त उसने इन्वेस्टिगेशन की, जब पर्चा जो है उसको तहकीक करने के बाद पेश किया गया मुकदमे के अंदर, तो उस वक्त तो ये बात वाजे हो गई हुई थी। तो उस वक्त मुकदमे के अंदर से सिस्टम की एक और कमजोरी है ना कि आप किसी पे गलत मुकदमा करते हैं, चाहे वो क्रिमिनल हो, सिविल हो,
اس کے خلاف کوئی کاروائی نہیں ہوتی بعد میں. جی میں تو اسی وجہ سے آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ انکریمنٹلی، میں آپ سے یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہمارا سسٹم فینٹاسٹک ہو چکا ہے، بہترین ہو چکا ہے، لیکن میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آہستہ آہستہ ہم بہتری کی طرف گامزن ہیں، آہستہ آہستہ اس کو بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس میں کوتاہیاں بھی ہوتی ہیں، اس میں گیپس بھی آتے ہیں، لیکن جیسے جیسے وہ نظر آتے ہیں ان کو بھرپور انداز میں فل کرنے کی کوشش. آپ ہی کے دور حکومت میں آصف علی زرداری صاحب کے خلاف بھی یہ ریفرنسز 1997 میں جو ہے فائل کیے گئے تھے، سیف الرحمان صاحب تھے. کیا ہوا اس کیس کو کیسا دیکھتے ہیں آپ؟ 18 سال تک یہ کیس چلتا رہا، آخر میں پتہ چلا کہ اوریجنل ڈاکیومنٹس جو کہ سبمٹ بھی کیے گئے تھے، حسن وسیم صاحب جو کہ ڈیپیوٹی چیئرمین تھے نیب کے، انہوں نے کہا میں خود سوئٹزرلینڈ گیا، ایویڈنسز لایا، جمع کروائے، ایویڈنس ہی غائب. ہاں یہ ایویڈنس غائب ہونے کے متعلق تو نہیں مجھے پتا، جو مجھے معلوم ہے میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. دیکھیے اس کیس کے اندر جو مقدمہ درج کیا گیا تھا وہ یہ تھا کہ ایک ٹرانزیکشن ہوئی ہے سوئٹزرلینڈ کے اندر، کچھ پیسے جمع کروائے گئے ہیں، وہ کک بیک کے پیسے ہیں، یعنی رشوت کے پیسے ہیں، اس وجہ سے یہ مقدمہ درج کر دیا جائے. چونکہ یہ تمام ٹرانزیکشن سوئٹزرلینڈ میں ہوئی تو اس کے اوریجنل تمام کاغذات جو ہیں وہ سوئز عدالتوں کے اندر موجود ہم لے کر آئے. حسن وسیم صاحب کا یہ بیان ہے کہ ہم لے کر آئے ہیں اور لاہور ہائی کورٹ میں جمع بھی کرائے. اور میں یہی آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ جو کاغذات جمع کروائے گئے، کیونکہ اوریجنل ڈاکیومنٹس جو تھے وہ سوئز عدالت نے تو نہیں دینے تھے نا، اس کی فوٹو کاپی دی گئی جو جمع کروائی گئی کہ جناب یہ وہاں پہ کاغذات پڑے ہوئے ہیں جن کی بنیاد پہ مقدمہ درج ہونا چاہیے، اور مقدمہ درج ہو گیا. اب اس مقدمے کی جس کو اسٹیچوٹ آف لمیٹیشن کہتے ہیں، یعنی ایک وقت مقررہ ہوتا ہے جس کے بعد آپ مقدمے کی پیروی نہیں کر سکتے، دنیا کے کسی بھی جگہ پہ جو قانون ہے وہ اجازت نہیں دیتا. تو وہ اسٹیچوٹ آف لمیٹیشن یعنی وہ وقت جس کے اندر اس مقدمے کی پیروی کرنی تھی وہ پچھلی حکومت کے درمیان میں ختم ہو رہا تھا، جس پہ معزول ہوئے ایک وزیر اعظم بھی، کیونکہ وہ اس کو پیروی کے لیے خط نہیں لکھ رہے تھے وغیرہ وغیرہ. وہ تو ایک ڈیفرنٹ میٹر تھا نا، ایسا نہیں، لیکن یہ کیس تو چل رہا تھا نا، کیس تو چل رہا تھا نا. مجھے صرف 1 منٹ دیجیے تو میں اس کو مکمل کر مختصر کر لیں تاکہ جی میں مختصر کروں. دیکھیے وہ اسٹیچوٹ آف لمیٹیشن ختم ہو گئی، یعنی اس مقدمے کی پیروی نہیں ہو سکتی تھی، وہ مقدمہ داخل دفتر ہو گیا. یہاں پہ جو مقدمہ دائر کیا گیا تھا اس کا ایویڈنس جو ہے وہ جو انڈائٹمنٹ سوئٹزرلینڈ میں ہوئی تھی جہاں پہ اوریجنل کاغذات پڑے ہوئے تھے، اگر اس کی پیروی کی جاتی، اس مقدمے کا فیصلہ لیا جاتا، یہاں پہ لا کے جمع کروایا جاتا تو عدالتیں کچھ فیصلہ کر سکتی. آج جب عدالت کے سامنے پیش ہوا اور آپ فوٹو کاپی پیش کریں کیونکہ اوریجنل ڈاکیومنٹس تو سوئٹزرلینڈ میں ہیں، تو obviously آپ کہہ رہے ہیں سوئٹزرلینڈ میں ڈیپیوٹی جو چیئرمین ہے نیب کے وہ کہہ رہے ہیں میں خود لے کر آیا ہوں وہاں سے. اب یا تو ان کی بات پہ ہم یقین کریں یا کہہ دیں وہ جھوٹے ہیں. آپ ضرور کر لیجئے، مگر میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں جو مجھے پتا چلا ہے، میں سیف الرحمان صاحب بھی خیر کہہ رہے تھے کہ اتنا ہمارے پاس ہارڈ کور ایویڈنس ہے جس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا. وہ ہارڈ کور ایویڈنس اس بنیاد پہ ہے نا کہ آپ جب سوئٹزرلینڈ کے اندر پیروی کریں گے اور جب فیصلے آئیں گے اور کاغذات ملیں گے وہ جمع کروائیں گے تو وہ حتمی فیصلہ ہو جائے گا. اور دوسری بات یہ ہے، میں پیر مظہر صاحب کے پاس آتا ہوں. ذرا پیر مظہر صاحب مجھے یہ بتائیں کہ یہ مقدمات ہی جھوٹے بنائے گئے تھے آصف علی زرداری صاحب پہ اور بیگم اور محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ پہ، یہ آپ سمجھتے ہیں کہ ثبوت نہیں تھے اس لیے جو ہے یہ کیس فارغ ہو گیا؟ یار بات سنیں، خود میرے پہ 2 کیس سیف الرحمان صاحب نے بنائے تھے جو سپریم کورٹ میں مجھے باعزت بری کر دیا گیا، اور یہ سارے جو پولیٹیکلی موٹیویٹڈ کیسز ہوتے ہیں ان میں دم نہیں ہوتا ہے. اب یہ سائیں کہہ رہے ہیں ہمارے صاحب کہ یہ وہاں سے نقل لینے گئے تھے، بھائی تو پھر داخل کیسے کیا کیس؟ جب کیس انسٹیٹیوٹ ہوتا ہے، آپ کے پاس کوئی ڈاکومنٹس اوریجنل نہیں تھے تو آپ نے یہ کیس داخل ہی کیوں کیا؟ اول میں تو یہ پوچھنا چاہیے نا. وہ تو اس وقت جیسے آپ نے کہا کہ بھائی وہ بچے کے خلاف 13 ماہ کا اگر چلیں مقدمہ داخل ہو گیا، لیکن جب انویسٹیگیشن ہوئی تو اس وقت اس کو چھوڑ دینا چاہیے تھا نا. اب یہ بھی ایسا ہی ہے نا کہ جب آپ کے پاس ڈاکومنٹس ہی نہیں تھے تو آپ نے کس پریشر کے تحت اور کیا آپ نے سوچ کے یہ کیس داخل کیا؟ کہ آپ کو یہ پرزمپشن تھی کہ آپ کو سارے کاغذات ساری دنیا کی عدالتیں دے دیں گی؟ یہ چلنا چاہیے تھا کیس وہیں جہاں یہ کیس داخل ہوا تھا. اب 2 جگہوں پہ تو کیس وہ نہیں چل سکے گا نا. یہ اصل جو بات ہے کہ پیچھے میلا فائڈی تھی. میلا فائڈی میرے کیسوں میں بھی تھی جہاں آئیو نے خود آ کے کورٹ میں کہا تھا نیچے احتساب کورٹ میں کہ بھائی ان کے خلاف کسی نے کوئی گواہی نہیں دی ہے. تو اس کے باوجود جو اس وقت کے جج تھے اگر یہ میلا فائڈی تھی، جج تھے، انہوں نے مجھے سزا دے دی. اگر آپ کہہ رہے ہیں یہ میلا فائڈی تھی اور اس میں اس وقت یقیناً حکومت جو ہے میاں نواز شریف صاحب کی تھی اور پولیٹیکل موٹیوز تھے، تو پھر آج سیف الرحمان صاحب کو یہ غلط کیسز بنانے پر کوئی سزا ہونی چاہیے یا پھر ان کو نوازا جانا چاہیے کورٹ کی طرف سے، یا سزا ہو کیونکہ حکومت تو ان کو نواز رہی ہے ان کیسز میں. میں عرض کروں، میں نے یہ بات شہباز شریف صاحب سے لندن میں کی تھی ایک اپنی ذاتی گفتگو میں. میں نے کہا سائیں آپ لوگوں نے یہ کیسا زیادتی کی، میرے جیسے آدمی پہ آپ نے اتنے کیس بنا دیے اور
جا کے میں یہاں در بدر ہو کے آ کے ادھر جلاوطن ہو کے آئے ہوں. آپ بھی دیکھیں ان ایسے کیسوں میں آپ یہاں جلاوطن ہوئے تو انہوں نے خود یہ اعتراف کیا کہ واقعی یہ سیف الرحمان صاحب نے زیادتی کی. میں نے کہا تھا ان کے بڑے تو آپ کے بڑے بھائی تھے نا, آپ لوگوں کو چاہیے تھا اس کو کنٹرول کرتے. یعنی انہوں نے خود یہ میرے سے اعتراف آپ کہہ رہے شہباز شریف صاحب نے آپ سے یہ کہا کہ آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے؟ بالکل بالکل, انہوں نے کہا کہ یہ ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا, اور بھی کئی باتیں کی, لیکن وہ میں ایسی پرائیویٹ باتیں ہیں جو میں آپ کے سامنے اخلاقاً میں نہیں کہتا. لیکن انہوں نے کافی اس پہ ریگریٹ کیا کہ یہ ہمیں چاہیے تھا کہ جو پولیٹیکلی ایسے موٹیویٹڈ کیس. آپ دیکھیں نا, آپ ابھی ایک چھوٹی سی بات ہے, آپ اس کا خود ہی اندازہ لگا سکتے ہیں. اگر آپ کے پاس اوریجنل ڈاکومنٹ نہیں تھے تو آپ نے ریفرنس بنایا ہی کیوں تھا, آپ نے داخل کیوں کیا تھا؟ یہ صدیق ملک صاحب سے پوچھ لیتا ہوں, اس وقت ویسے یہ نون لیگ میں تو نہیں تھے, لیکن میلیفائڈ انٹینشنز تو اس سے نظر آتے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ جب ڈاکیومنٹس ہی نہیں تھے تو کیس کیسے بنا دیا؟ دیکھیں میں تو آپ کے سامنے وہی بات پیش کر سکتا ہوں جو مجھے معلوم ہے. میں آپ کے پروگرام کے لیے اس پہ انفارمیشن لے کر آیا ہوں. اور ایک بات تو یہ ہے کہ اگر قانون ان کو بری کرتا ہے تو ہم اس کو رسپیکٹ کرتے ہیں. ہم تو اس کو ہم نے کوئی چیلنج نہیں کر رہے, ان کی ذات پہ کوئی الزام نہیں لگا رہے. میں تو آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اس وقت جو کاغذات سامنے آئے اوریجنل کاغذات سوئٹزرلینڈ میں تھے, اور ان کی جب کاپی مل گئی تو کہا گیا کہ بھائی اس ٹرانزیکشن کے اندر یہ مقدمہ درج کرنا چاہیے. اب سیف الرحمان صاحب نے اگر کچھ غلط کیا تو اس کا جواب تو ان کو دینا پڑے گا, اور اگر صحیح کیا تو اس کا جواب بھی ان کو دینا پڑے گا. کس کو جواب دے گا؟ مطلب آپ کی حکومت کے تو میرے خیال سے ہر ڈیل میں, چاہے وہ ایل این جی قطر ڈیل ہو یا کوئی ہائی وے بن رہا ہو, اس میں سب میں ہوتے ہیں, تو آپ جواب لینا ان سے. میں آپ کو ایل این جی کی ہر بات کا جواب دینے کے لیے تیار ہوں. میں سیف الرحمان صاحب کی بات نہیں, سیف الرحمان صاحب تو ایل این جی کی ڈیل میں کسی بھی صورتحال میں نہیں. اگر آپ یہ ثابت کر دیں گے تو پھر میں آپ کے سامنے گناہگار ٹھہروں گا. نہیں, آپ ابھی کر لیجئے, آپ ایسا کیجئے, آپ نے کیے ہوئے ہیں ساری باتیں چھوڑ کے آپ ایل این جی پہ بات کر لیں. ایل این جی گورنمنٹ, ایل این جی پہ بات نہیں کر رہا ہوں, آپ مدعے سے ہٹ جائیں گے نا. میں بات کر رہا ہوں سیف الرحمان صاحب کا کون احتساب کرے گا؟ سیف الرحمان صاحب کا یہ گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ ڈیل ہے جو منسٹری آف پیٹرولیم کر رہی ہے کویت پیٹرولیم کے ساتھ. اس میں سیف الرحمان صاحب آ کیسے سکتے ہیں؟ میں کہہ رہا ہوں کہ جو غلط مقدمات بنائے ہیں, جو کہہ رہے ہیں میلیفائڈ انٹینشن تھے, اس کا احتساب کون کرے گا ان سے؟ اگر سیف الرحمان صاحب نے کوئی غلط فیصلہ کیا ہے تو میں ان کا ذمہ دار تو نہیں ہوں, لیکن ایل این جی جو سسٹم کی کمزوری میں کون احتساب کرے گا؟ جی دیکھیے, میں نے تو آپ کو میں نے آپ کو بیک گراؤنڈ بتائی کہ ایک کیس تھا جس کے کاغذات جو ہیں وہ سوئٹزرلینڈ میں تھے. وہ بیک گراؤنڈ آپ ریپیٹ کریں گے تو میں اس کا فائدہ نہیں ہے. کنور نوید صاحب, آج بھی جو ہے ایم کیو ایم کے آفس پر چھاپا مارا گیا ہے اور کچھ آپ کے کارکنان کو وہاں پہ اریسٹ کیا گیا ہے. ابھی میں سن رہا تھا فاروق ستار صاحب کو, وہ کہہ رہے تھے کہ یہ صرف الیکشن لڑنے کے لیے امیدوار تھے, ان میں سے کچھ سپورٹرز تھے, یہ کرمنلز نہیں تھے اور ان کو بلا وجہ اٹھا لیا گیا ہے. تو اس حوالے سے آپ نے ٹی وی میں تو آ کر کہا ہے, اپیل بھی کی آپ نے, بلکہ میں سنا دیتا ہوں فاروق ستار صاحب نے کیا کہا تھا, اس کے بعد دے دے گا. جی, ہم اس کی مذمت بھی کرتے ہیں, اس پر احتجاج بھی کرتے ہیں اور مطالبہ کرتے ہیں وزیر اعظم پاکستان سے, وزیر اعلیٰ سندھ سے اور چیف آف دی آرمی اسٹاف سے بھی, کور کمانڈر صاحب سے بھی اور الیکشن کمیشن سے بھی, کہ یہ جو قانون نافذ کرنے والے اداروں کی طرف سے یہ رکاوٹ ڈالی جا رہی ہے ہماری انتخابی سرگرمیوں میں, اور اس کا کوئی اگر ان کے پاس ویلڈ ریزن ہے تو ہم تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں. جی کنور صاحب, یہ اپیل صرف ٹی وی پہ کی گئی ہے وزیر اعظم صاحب سے, چیف آف دا آرمی اسٹاف سے, یا کوئی رابطہ بھی کیا گیا ہے وزیر اعظم صاحب سے؟ کیونکہ گریونسز کمیٹی جو ہے وہ وفاق کے ساتھ آپ کا معاہدہ ہے اس پر. دیکھیں, ہم تو صرف مطالبہ کر سکتے ہیں اور ہم بار بار مطالبہ کر رہے ہیں کہ یہ آپریشن ایک جانبدارانہ آپریشن ہے اور اس کی ایم اینڈ آبجیکٹ میں سنسریٹی شامل نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ 2 سال ہو گئے ہیں اور اس میں نہ کراچی سے جرائم ختم ہوا ہے, نہ کراچی سے دہشت گردی ختم ہوئی ہے. آپریشن کرنے والے اگر نیک نیتی کے ساتھ, سنسریٹی کے ساتھ جرائم کے خلاف اور دہشت گردی کے خلاف آپریشن کر رہے ہوتے تو یہ دونوں چیزیں یہاں سے ختم ہو گئی ہوتی. اب تک ہمارے 4,500 کارکن گرفتار کیے ہیں, اور صرف اس وجہ سے کہ ہم سے اسٹیبلشمنٹ ایک انا کی لڑائی لڑ رہی ہے کہ بھئی ایم کیو ایم کی عادت ہے کہ ایم کیو ایم اچھے کو اچھا کہہ دیتی ہے, برے کو برا کہہ دیتی ہے, اور اسٹیبلشمنٹ کو یہ برداشت نہیں ہے کہ یہ ہمارے کسی کام میں تنقید کا ان کو کیا حق پہنچتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ پہلے دن سے جب سے یہ آپریشن شروع ہوا ہے اس وقت سے ایم کیو ایم کو مسلسل وکٹمائز کیا جا رہا ہے. ہم عوام ہیں, ہم سویلین ہیں, ہم یہی راستہ اختیار کر سکتے ہیں کہ ہم نے وزیر اعظم صاحب سے اپیلیں کی, ہم نے
چیف آف آرمی اسٹاف سے اپیلیں کی، ہم نے چیف جسٹس سے اپیلیں کی، گورنر نوید ہم صاحب، نے ہر جگہ جا کر فریاد کی ہے۔ گورنر نوید صاحب دیکھیں، اس میں دو موقف ہیں، ایک آپ کا موقف ہے کہ ہمیں وکٹمائز کیا جا رہا ہے، دوسرا لا انفورسمنٹ ایجنسیز کہتے ہیں کہ جو کرمنلز ہیں ان کو پکڑا جا رہا ہے اور کسی کو نہیں پکڑا جا رہا۔ اب یہ کس فورم پہ ثابت ہوگا کہ کون صحیح کہہ رہا ہے؟ آپ صحیح کہہ رہے ہیں یا لا انفورسمنٹ ایجنسیز صحیح کہہ رہی ہیں؟ ایک کورٹ تھا پہلا فورم اور دوسرا پھر یہ گریونسز کمیٹی تھی، تو وہاں پر کیوں نہیں اس کو اٹھایا جا رہا؟ دیکھیں اس کا پروف حقائق پر ہوتا ہے کہ اگر نیک نیتی سے آپریشن جاری ہوتا تو کراچی سے دہشت گردی ختم ہو چکی ہوتی، کراچی سے جرائم ختم ہو چکے ہوتے۔ ابھی 2 دن فاروق ستار صاحب نے 2 دن پہلے کہا ہے کہ جرائم بہت حد تک کم ہوا ہے، 2013 سے حالات بہتر ہے، اس لیے الیکشن کروائیں۔ دیکھیں آپ نے مجھے بٹھایا، بات تو سن لیں نا، اتنی جلدی میں کیوں آئے آپ؟ کہ دیکھیں ابھی 4 دن پہلے کی بات ہے کہ ان کے رینجرز کے کانوائے پر اٹیک ہوا ہے، اس میں 4 رینجرز کے اہلکار شہید ہوئے ہیں۔ تو اگر یہ نیک نیت ہے، یہ ابھی بھی اسی چکر میں ہے کہ گڈ طالبان بیڈ طالبان، آج بھی کراچی سے ایم کیو ایم کے پوسٹر اتارے جا رہے ہیں، اس میں دہشت گردی کی کوئی بات نہیں ہے۔ آج بھی گورنر ہاؤس کے سامنے ایک قد آدم پی ٹی آئی کا بڑا اسکرین لگا ہوا ہے، ہورڈنگز کے اوپر، سامنے ملٹری کا ریسٹ ہاؤس ہے، ملٹری آفیسرز کا ریسٹ ہاؤس ہے، لیکن اس کے باوجود بھی کسی سیاسی جماعت کے کراچی سے ہورڈنگز نہیں اتارے گئے۔ ٹھیک ہے، مجھے ایک بریک لینا ہے پروگرام میں، میں اس میں بات کرتا ہوں، اور پیر مظہر الحق صاحب کیونکہ سندھ میں ان کی حکومت ہے ان سے بھی جواب لیں گے، وفاقی حکومت کے نمائندے ہمارے ساتھ ہیں ان سے بھی جواب لیں گے، لیکن فاروق ستار صاحب نے یہ تو کہا تھا، اس چیز کو انڈورس کیا تھا کہ 2013 کے مقابلے میں حالات بہتر ہوئے ہیں، اس آپریشن کی وجہ سے ہی بہتر ہوئے، لہٰذا بلدیاتی انتخابات کو ملتوی نہیں ہونا چاہیے، یہ فاروق ستار صاحب انڈورس کر چکے ہیں۔ اب کس حد تک بہتر ہوئے، میرے خیال سے اس پہ بحث ہو سکتی ہے، ایک بریک کے بعد اسی بحث کو جاری رکھیں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام میں اب ہمارے ساتھ علی محمد خان صاحب بھی ہیں، بہت بہت شکریہ علی محمد خان صاحب پروگرام میں شامل ہونے کے لیے، لیکن ہماری جو گفتگو چل رہی تھی میں وہیں سے بات کو جوڑوں گا۔ پیر مظہر الحق صاحب، یہ ابھی جو بات کر رہے تھے گورنر نوید صاحب کے اسٹیبلشمنٹ نے انا کی لڑائی بنا لی ہے یہ ایم کیو ایم کے ساتھ، اور ایم کیو ایم کو اس آپریشن میں وکٹمائز کیا جا رہا ہے۔ اب چیف منسٹر قائم علی شاہ کپتان ہے اس آپریشن کے، کیا یہ بات جو نوید صاحب کر رہے ہیں یہ درست ہے؟ دیکھیں مجھے معلوم نہیں ہے، قائم علی شاہ صاحب سے آپ خود معلوم کر لیں کہ وہ ان کو اس بات کا علم ہے یا نہیں ہے، لیکن میرے خیال میں میرا اس میں کوئی بھی رول نہیں ہے کہ میں بیٹھ کے میں گورنمنٹ میں نہیں ہوں، پارٹی میں ضرور ہوں اور پارٹی کی سی سی کا ممبر ہوں۔ پولیٹیکلی جو ہے میں ایم کیو ایم والوں سے ہماری بڑی اچھی دوستی بھی رہی ہے اور ہم نے اکٹھے کام بھی کیا ہے، اور ابھی مجھے ریسنٹ کوئی میری ان سے بھی کوئی انٹریکشن نہیں ہے کہ میں معلوم کرتا کہ اخباروں میں بھی پڑھ رہا ہوں۔ آپ کے علم میں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ ان کو وکٹمائز کیا جا رہا ہے؟ مطلب آپ کی پارٹی حکومت میں ہے، آپ خود وہاں پہ موجود ہے، کیا ان کا یہ دعویٰ درست ہے کہ ان کے معصوم لوگوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے اور دہشت گردوں کو نہیں کیا جا رہا؟ میرے خیال میں یہ آپ چیف منسٹر صاحب یا ان کے جو ترجمان ہیں ان سے معلوم کریں یا ہوم منسٹر سے معلوم کریں تو وہ زیادہ بہتر ہوگا۔ میں کوئی آپ کو ایسی بات کہہ دوں جو حقائق پہ مبنی نہیں ہو، پھر آپ خامخواہ میں سب کو ایمبریسنگ پوزیشن پیر مظہر صاحب ویسے میں دیکھ رہا ہوں کیونکہ کل بھی آپ کا جو انٹرویو تھا میں دیکھ رہا ہوں ذرا کھچے نظر آ رہے ہیں آپ پاکستان پیپلز پارٹی سے۔ کل آپ نے یہ بھی کہا تھا کہ بلاول بھٹو کو بدین جانا بھی نہیں چاہیے تھا اور جلسہ نہیں کرنا چاہیے تھا وہاں پہ جا کر۔ وہ میں نے اس انٹرویو میں بادامی کو بولا تھا، آپ کو تو نہیں بولا تھا، اور میں نے اس میں جو رائے دی وہ ایمانداری کی رائے دی جو میں نے محسوس کیا۔ اب یہاں بھی ایمانداری سے بات بتا رہا ہوں، اس پہ تو اعتبار کر رہے ہو، اس بات پہ میرے پہ اعتبار نہیں کر رہے ہو، حیرت کی بات ہے۔ نہیں مجھے پتا ہے آپ نے ان کو بولا تھا، لیکن آپ نے کچھ ایسی باتیں کی تھی نا، آپ نے زرداری صاحب کے واپسی کے حوالے سے بھی آپ سے پوچھا گیا تھا، اس میں بھی آپ نے کہا کہ وہ پتہ نہیں کچھ وجوہات ہیں جس کی وجہ سے وہ واپس نہیں آ رہے۔ ہاں وجوہات ہوں گی نا، اب ظاہر ہے کیوں اپنا ملک چھوڑ کے کیوں جاتا ہے، کوئی وجوہات ہوں گی نا۔ میں نے یہ بھی تو کہا تھا نا کہ کئی لوگ ملک سے باہر سیاست اپنی کر رہے ہیں اور یہاں چلا رہے ہیں پارٹیاں، تو آصف زرداری صاحب کا آدھا سال کیوں بھاری لگتا ہے آپ کو، یہ بھی میں نے کہا تھا۔ تو اس میں کھچے ہونے کی کیا بات ہے؟ اب یہاں جو میں نے آپ کو بات بتائی، صحیح بات بتائی کہ مجھے علم نہیں ہے، آپ کہیں گے ایسے میں کوئی بات آپ کو علم نہیں ہے، اچھی بات نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، مصدق ملک صاحب یہ جو گریونسز کمیٹی بنائی تھی، اسحاق ڈار صاحب نے معاہدہ کیا تھا اور ان کہا تھا تمام آپ کے تحفظات ہیں آپریشن کے حوالے سے ان کو لے کر آئیں، ہم ڈسکس کریں گے، کیا ہوا؟ مطلب وہ تو وہیں کے وہیں کھڑے ہوئے تحفظات بلکہ بڑھتے جا رہے ہیں دن بدن۔
نہیں ایسا نہیں ہے. دیکھیے میں آپ کے سامنے 3 نکات پیش کروں گا. پہلے تو میں آپ سے یہ کہوں گا کہ ابھی تک کسی بھی پارٹی نے، اور میرے خیال میں ابھی تک تو ایم کیو ایم نے نہیں کیا تھا، اگر آج کر رہے ہیں تو ایک علیحدہ بات ہے، مگر ابھی تک کسی پارٹی نے اس آپریشن کو کنڈیم نہیں کیا. کسی نے یہ نہیں کہا کہ کراچی کا آپریشن جو ہے اسے بند کر دینا چاہیے. پیپلز پارٹی نے بھی نہیں کہا، ایم کیو ایم نے بھی نہیں کہا، ایم کیو ایم پی ٹی آئی نے بھی نہیں کہہ کہا. رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ نے انا کا مسئلہ بنا لیا ہے اس کو. ابھی انا کی لڑائی ہے جی یہ. میں یہ پہلی مرتبہ سن رہا ہوں نا. یہ تو نہیں کہا کہ آپریشن، ابھی بھی انہوں نے شاید یہ نہیں کہا، میرے خیال میں وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ آپریشن بند کر دیا. لیکن وہ کہہ رہے ہیں ڈائریکشن اس کی. میں ذرا یہی تو ایک تو یہ بات ہو گئی کہ پورے پاکستان کے اندر ایک سیاسی اتفاق ہے کہ کراچی کی روشنیاں جب تک دوبارہ سے پورے شہر کو منور نہ کر دیں تب تک یہ آپریشن چلتا رہنا چاہیے. اور قتل و غارت کا بازار جن لوگوں نے گرم کر رکھا ہے، جو بوریوں میں سے لاشیں نکال رہے تھے، جو بھتہ خوری کر رہے تھے، ان لوگوں کو ختم کرنا چاہیے. اس پہ تمام سیاسی پارٹیاں ابھی تک متفق ہیں. دوسری بات میں آپ کے سامنے یہ پیش کروں گا کہ اگر آپ اس آپریشن کی پرفارمنس صرف دیکھ لیں، یہ نہیں میں کہہ رہا کہ پرسوں جو لوگ شہید ہوئے ہیں ہم خون کے آنسو نہیں ان کے لیے رو رہے، یا شہید نہیں ہوئے، یا دہشت گردی ختم ہو گئی ہے، لیکن 1-1.5 سال پہلے سے اب کا موازنہ اگر آپ کریں، چاہے بھتہ خوری، چاہے قتل و غارت، کوئی بھی آپ ایک کرمنل ایکٹیویٹی لے لیں، اس میں بے انتہا فرق آیا ہے. اور رات کی روشنیاں تو شاید نہیں کھلی، مگر شام کی روشنیاں کراچی کی جو ہیں وہ واپس آ گئی ہیں. تو دوسری بات میں یہ جب یہ کہتے ہیں ایم کیو ایم والے کہ انا کی جنگ ہو گئی، انا کی لڑائی، یہ غلط ہے بات، یہ صحیح ہے. میں تیسری اسی بات پہ آ رہا ہوں. تیسری بات میں آپ کے سامنے یہ پیش کروں گا کہ دیکھیے ابھی ایم کیو ایم جو ہے وہ حیدرآباد کا الیکشن جیتی ہے، ابھی جیتی ہے، اور بھی دیگر جگہوں پہ جیتی ہے. اگر تمام لوگ، وفاقی حکومت بھی اور صوبائی حکومت بھی اور ایڈمنسٹریشن بھی اور آرمی بھی، سب اس بات پہ تلے ہوئے ہیں کہ ایم کیو ایم کو نہیں جیتنے دینا، تو حیدرآباد کا الیکشن کیسے جیت گئے؟ ارے بھائی ابھی الیکشن 3 دن پہلے آپ جیتے ہیں، ہم نے آپ کو مبارکباد دی، آپ نے قبول بھی جیتے ہیں، کنٹونمنٹ بھی. جی میں وہی یہ سوال پوچھ لیتا ہوں اس سے. علی محمد خان صاحب یہ بھی فرما رہے تھے قمر صاحب کہ وہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کے بھی بورڈ لگے ہوئے ہیں اور ان کو کوئی نہیں چھیڑتا، ہمیں وکٹمائز کیا جاتا ہے. اور یہی تاثر دینے کی آج پھر فاروق ستار صاحب نے بھی کوشش کی ہے کہ ایک وے کریٹ کیا جا رہا ہے جماعت اسلامی اور پاکستان تحریک انصاف کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میں تو اس بات کو مجھے تو یہ نہیں بھائی یہ بات جس طریقے سے انہوں نے کی ہے، کیونکہ یہ اس سے نقصان پتہ ہے کیا ہوگا؟ عوام کو اس سے کوئی سروکار نہیں ہے کہ کراچی میں کون حکومت بناتا ہے. ہاں ان کو یہ سروکار بہت ہے کہ کراچی میں اور لاشیں نہ گریں. یعنی کہ اپنی سیاست کے لیے میری درخواست ہوگی اپنے بھائیوں سے ایم کیو ایم میں کہ ایٹ لیسٹ رینجر آپریشن کو اسپیئر دا سول آف دا رینجرز آپریشن. یہی رینجرز آپریشن ہے جس سے کراچی نے تھوڑا سا سانس لیا ہے، اور آپ نے بھی سپورٹ کیا تھا، ہم نے بھی کیا تھا. ہم اپنی سیاست کریں، لیکن پاکستان میں خاص کر بالخصوص کراچی میں امن کی قیمت پہ گاڈ سیک نہ کریں. یہ سیاست کر رہے ہیں. ابھی 6 دن پہلے 4 جوان رینجرز کے شہید ہو چکے ہیں. پاکستان دھرتی کے ہی بیٹے تھے، ہماری بیٹے تھے. دیکھیں اگر ہماری سیاسی جماعت میں کوئی نہ ہو لیکن پاکستانی ہو، اس کے مرنے کا، شہید ہونے کا، آنکھ کے دکھنے کا بھی ہمیں اس کا درد محسوس ہونا چاہیے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ جب ایک طرف آپ رینجرز آپریشن کو سپورٹ کرتے ہیں اور آپ کے لیڈر بھی پاکستان سے باہر بیٹھ کے بھی آپ کہتے ہیں کہ پاک فوج پہ ہمیں اعتماد ہے، یہ ہے وہ ہے، جو باتیں اور ہوتی ہیں اس پہ میں نہیں جاتا نا، پھر کیوں کوئی ہمیں وہاں پہ راہ دے گا؟ دیکھیں اگر ہمیں کسی نے راہ دینی ہوتی، 126 دن ہم اس راہ پہ بیٹھے ہوئے تھے، ہمیں مل جانی چاہیے تھی راہ. کوئی یہاں پہ کوئی راہ نہیں دے رہا. میں سمجھتا ہوں ایک اور بات بھی، ماضی میں اسٹیبلشمنٹ کا کردار کوئی اتنا اچھا نہیں رہا، لیکن اس وقت جو صورتحال ہے میں سمجھتا ہوں ایٹ لیسٹ یہ ایک بات سوال کا جواب ہے کہ آج جو ہے آپ کی فوج سیاست میں اپنا رول ادا نہیں کرنا چاہتی. اگر نہیں کرنا چاہتی تو اس میں نہ کھینچیں. یہ سیاست کریں، سیاست نہیں کرنی چاہیے. لیٹس اسیوم ان کے جو گریونسز ہیں، ان کے جو شکایات ہیں وہ درست ہیں، پھر کس فورم پہ لے کے جائیں؟ گریونس کمیٹی کہاں ہے؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہاں ہے گریونس کمیٹی؟ ان کو دیکھیں اسمبلی کے اندر آئے ہوئے ہیں. دیکھیے 2-3 چیزیں. نمبر 1 الیکشن کمیشن، ابھی الیکشن نہیں ہوئے، فوری طور پہ الیکشن کمیشن کے ساتھ فائل کریں یہ کمپلینٹ اپنی. دوسرا نیشنل اسمبلی کے فورم کے اوپر ریپرزینٹیٹو پارٹی ہیں، پارلیمان کا اجلاس ہو رہا ہے، آپ پارلیمان کے اندر لے آئیں اس کو. دیکھیں میں ایک بات کہنا چاہوں گا، معذرت چاہتا ہوں میں نے علی بھائی کی بات کاٹی. اگر ان کی کوئی گریونس ہے تو یہ ہمارا فرض ہے کہ اسے دور کریں، فرض ہے. اور اسی وعدے پہ آپ ان کو اسمبلی میں واپس لے کر اور یہ ہمارا فرض ہے. دیکھیں مگر جو علی بھائی نے بات کی، ناٹ ایٹ دی ایکسپینس آف دی آپریشن. ہمارا مقصد اور ان کا بھی مقصد اس آپریشن کو بہتر بنانا ہے. اگر کوئی اپنی قانونی اور اپنی جو کانسٹیٹیوشنل حدود ہے اس سے تجاوز کر رہا ہے اور وہ اگر ایم کیو ایم کہے کہ اس کو ذرا بہتر کر لیں تو ضرور بہتر کر لیں. مجھے بتا دیں اسمبلی جہاں پہ ارکان آتے نہیں ہیں، جہاں پہ وزراء آتے نہیں ہیں، وہاں پہ ان کی گریونسز کو واقعی سنا جائے گا یا نہیں سنا جائے گا؟ میں سمجھتا ہوں بالکل سنا جا سکتا ہے اور جائے گا، کیونکہ
چاہے آپ کچھ بھی کہیں, آپ کا ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے میاں نواز شریف صاحب پہ جب سختی آئی تو اسی ایوان سے ان کو طاقت ملی. ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے آپ کو اس ایوان میں بیٹھنا ہوگا. ہم نے کبھی اس ایوان کو ایز ایوان کنڈیم کبھی بھی نہیں کیا, طریقہ کار پہ کرٹیسزم ہماری ہوتی رہی, لیکن ایک اور ایوان کو جعلی ایوان تو کہا تھا, تو ایوان انسانوں سے ہی بنتے نا. ہم نے آپ ڈیموکریسی کو تو کبھی کنڈیم نہیں کیا, صرف ہمیں جعلی ڈیموکریسی کو کبھی کنڈیم نہیں کیا. لیکن ایک بات پلیز دیکھیں, کراچی کے بارے میں جو بات ہمارے ایم کیو ایم کے دوست, ایک بات اچھالی جاتی ہے, ایک ہفتے سے بڑا اس کو ڈسکس کیا جا رہا ہے, کراچی کسی کو چھیننے نہیں دیں گے. یار کراچی ہم سب کا ہے, کراچی اے این پی کا بھی ہے, شاہد سید وہاں پہ ہوتے ہیں, کراچی جماعت اسلامی کا بھی ہے, نعیم الرحمان صاحب وہاں ہوتے ہیں, کراچی پی ٹی آئی کا بھی ہے, عمران اسماعیل وہاں ہوتے ہیں, کراچی ایم کیو ایم کا بھی ہے, فاروق بھائی وہاں ہوتے ہیں. لیکن یہ امپریشن کیوں آپ دے رہے ہو کہ کراچی آپ سے کوئی کیوں چھینے گا؟ کراچی میں الیکشن ہونے جا رہا ہے, سمپل صاحب. پہلے تو علی محمد خان صاحب کا یہ کہنا ہے کہ دیکھیں ہم تمام ایشوز پہ سیاست کرتے ہیں, لیکن اس ایشو پہ کراچی کے امن پہ کم سے کم جو ہے وہ سیاست نہیں کرنی چاہیے ہمیں. دیکھیں, ایک تو جب تک پرویز مشرف صاحب کا رجیم تھا 2008 تک جو کرائم کی صورتحال تھی کراچی کی, 2 سال کے آپریشن کے بعد بھی کرائم کا کراچی میں وہ ریشو نہیں ہے جو کہ 2008 تک تھا, آج بھی اس سے کہیں زیادہ ہے. ایک باقاعدہ سوچے سمجھے منصوبے کے تحت کراچی میں کرائم کو بڑھائے گئے. یہ تو سب آفیشل ریکارڈ ہے, آپ نکال لیں کرائم کا ریکارڈ. 2008 میں جو آج 2014 اور 15 میں جو کرائم ہے اس سے کہیں کم تھا, لیکن آج اس سے بڑھایا گیا. رینجرز بھی یہیں موجود تھی, یہ ساری سیاسی جماعتیں بھی یہاں موجود تھیں, لیکن گورنمنٹ میں ایم کیو ایم کا تھوڑا بہت پارٹیسپیشن تھا. ایم کیو ایم اپنی ذمہ داری کو پورا کر رہی تھی. اور دیکھیں, جو میرے بھائی ہیں وہ اپنا اسٹیبلشمنٹ کی حمایت کر رہے ہیں, ان کا حمایت کرنا بنتا ہے. ان کا ایک بہت بڑا لیڈر علی زیدی جو ہے, انہوں نے میڈیا پر بیٹھ کر یہ کہہ دیا کہ ہم سے یہ وعدہ ہو گیا ہے کہ ہمیں دسمبر میں کراچی ہینڈ اوور کر دیا جائے گا. یہ بات میڈیا پہ کہی ہے, ہم سے نہیں کہی ہے, اور ساری دنیا نے یہ بات سنی ہے. تو آپ قائد ہو گئے ایم کیو ایم کے. دیکھیں, آپ کی ساری بات میں نے تسلی سے سنی. باقاعدہ دیکھیں, اس وقت بھی کراچی کا 86% مینڈیٹ ہمارے پاس ہے, لیکن ہمیں ہر قسم کے معاملات سے ہٹا کر اور مکمل طور پر وکٹیمائز کیا جا رہا ہے. اس میں کسی سیاستدان کو نہیں کہوں گا, اس لیے کہ یہ ایم کیو ایم ہی واحد جماعت ہے کہ 2 سال کی وکٹیمائزیشن کے بعد بھی روید صاحب, علی محمد خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں ہم نے 126 دن دھرنا دیا, امپائر کی انگلی کا انتظار کیا, وہ نہیں اٹھی, تو ہمارے ساتھ نہیں اٹھانا والا کوئی انگلی, تو پھر کیوں آپ ان پہ یہ الزام لگا رہے ہیں؟ میری عرض سن لیں کہ اس کے باوجود بھی ابھی جو کینٹونمنٹ کا الیکشن ہوا ہے, اس میں سندھ سے ایم کیو ایم پہلے نمبر پر ہے, سب سے زیادہ سیٹیں حاصل کی ہیں, اور یہ پھر الیکشن آ رہا ہے. آپ ہمیں جتنا چاہے وکٹیمائز کر لیں, اور ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے, ہم سویلین ہیں, ہم اس کا جواب ظلم سے نہیں دے سکتے, لیکن ہم بولیں گے, ہر فورم پہ بولیں گے, ہم کہیں گے کہ اسٹیبلشمنٹ ہمارے ساتھ ظلم کر رہی ہے اور کراچی کی آواز کو دبانا چاہتی ہے. پاکستان کی نام نہاد اشرافیہ اور سول فوجی بیوروکریسی کو صرف کراچی کے پیسے سے انٹرسٹ ہے, کراچی کے لوگوں سے انٹرسٹ نہیں ہے. انہیں ڈھاکہ کے لوگوں سے بھی انٹرسٹ نہیں تھا, انہیں کراچی کے پیسے سے انٹرسٹ ہے, اس لیے کراچی کے لوگوں پہ ظلم کر رہے ہیں. کراچی کے عوامی نمائندوں کی ایک بات نہیں سن رہے ہیں. ایک جماعت ہے, ہم ہر طریقے سے ہم مصدق ملک صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایم کیو ایم نے کبھی اس آپریشن کو ختم کرنے کے بارے سے بات نہیں کی, لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس کو مطلب صرف پیسوں سے ہے, اور آپ ڈھاکہ کی مثال دے رہے ہیں. مطلب یہ پھر کیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ آن بورڈ ہے آپریشن پہ؟ دیکھیں, میں اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں ایم کیو ایم کے اگر کچھ تحفظات ہیں تو دور کرنا چاہیے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اگر وہ گلا کر رہے ہیں, اگرچہ انہوں نے سخت بات ڈھاکہ کے حوالے سے کہہ دی, یہ غیر مناسب ہے تھوڑی سی, لیکن اگر وہ واقعی سمجھتے ہیں کہ یہ سسٹم آپریشن ہم بہتر کر سکتے ہیں تو ہم اس کو بہتر کریں گے. ایک بریک لینا ہے, میں بریک لے لوں, اس بریک کے بعد واپس اسی گفتگو کو جاری رکھیں گے, ہمارے ساتھ رہیں گے.
ویلکم بیک ناظرین. جی علی محمد خان صاحب, بریک میں جانے سے پہلے آپ نے سنی کنور صاحب کی گفتگو, وہ صرف اب معاملہ میرے خیال سے انا کی لڑائی کا نہیں, اس سے کافی بڑھ چکا ہے. دیکھیں, ہمیں اپنی باتیں یاد رکھنی چاہیے کہ اس طرح سے اپنے اداروں کو, وہ بھی ان اداروں کو جو آپ کی ایک لاسٹ ریزورٹ ہوتی ہیں. دیکھیں, جب زلزلہ آتا ہے تو آپ کے پاس فوج کا نمائندہ ہوتا ہے کہ بھئی آپ نے اگر سروے بھی کرانا ہے تو فوج کے نمائندے کو, جس طرح ہم نے ڈالا کے پی میں کہ فوج کے نمائندے کو ڈالو تاکہ کسی کو اعتراض نہ ہو. سیلاب میں آپ نے لانا ہے, ایون میٹر ریڈنگز آپ نے ان سے کرانی ہے, سب کچھ کرانا ہے. تو اگر آپ نے اس کو بھی کنٹروورشل کر دیا کیونکہ آپ کو کراچی پہ اپنا ہولڈ قائم رکھنا ہے, یہ کیوں, یہ آپ کے ذہن میں یہ تھیولوجی ہے کہ کراچی جو ہے آپ کے ہاتھ سے نہیں جانا چاہیے. کراچی میں الیکشن ہو رہا ہے, لیٹ دیر بی اے فری اینڈ فیئر الیکشن. جو بھی جیتے گا دوسرے, دیکھیں آپ نے 246 میں الیکشن ہوا, کنور صاحب ہی جیتے آپ لوگ. کیا پی ٹی آئی کے کسی ایک کارکن نے, لیڈر چھوڑے کسی کارکن نے یہ کہا کہ دھاندلی ہوئی وہاں پہ؟ ہم نے آپ کا مینڈیٹ تسلیم کیا. لیکن اگر ہم دیکھیں, آج سراج الحق نے پریس کانفرنس میں یہ بات کی, جماعت اسلامی کی جو امیر صاحب ہیں, کہ آرمی کو دے دیا جائے الیکشن ڈے پہ, کہ وہ تو اگر فیئر اینڈ فری ہوتا ہے تو آپ کو اس سے کیا ہارم ہے؟ ایسی فیلنگ تو نہیں ہے کہ جلدی کر دی آپ نے معاہدہ کرنے میں حکومت کے ساتھ اور اسمبلیوں میں واپسی کا فیصلہ کر لیا؟ دیکھیں, آپ ماشاءاللہ سے سمجھدار اور جہاں دیدہ لوگ ہیں. جو ہمارا مسلم لیگ سے, گورنمنٹ سے معاہدہ ہوا ہے, وہ اس حوالے سے ہوا ہے کہ آپریشن میں جو زیادتیاں ہو رہی ہیں, جو لوگ ماوراء عدالت قتل ہو رہے ہیں, ان کا کسی تیسرے فریق سے اس کی تحقیقات کروا لی جائے, یا جو لوگ بے گناہ گرفتار ہو رہے ہیں, جن کے گھروں میں لوٹ مار ہو رہی ہے, اس کا. اور اسی لیے اس میں ججز کو رکھا گیا ہے. ایک ایم کیو ایم کا نمائندہ آ گیا تھا, گو کہ ہم نے نامزد نہیں کیا تھا, لیکن اس کے باوجود پارٹی سے مشاورت کے بعد ان کا نام اس لیے واپس لے لیا گیا تاکہ یہ کمیٹی کنٹروورشل نہ ہو. تو یہ ہے, لیکن اس معاہدے میں کہیں یہ بات شامل نہیں تھی کہ ہم اگر ہمارے خلاف زیادتی ہوگی تو اس پر ہم صدائے احتجاج بلند نہیں کریں گے. نہ ہی اس کے اندر یہ لکھا ہوا تھا کہ کہیں رینجر یا کوئی چھاپے نہیں مارے گی. اچھا, مجھے اجازت ہے, ایک اور ایشو پہ ذرا بات کرنے جا رہا ہوں, وہ گورنمنٹ کا کام ہے, ٹھیک ہے. ایک اور ایشو ہے کہ اب کل شاہ محمود قریشی صاحب نے ملاقات کی خورشید شاہ صاحب سے اور کہا ہے کہ ہم مل کر اپوزیشن کریں گے. بڑی اچھی بات ہے, پی ٹی آئی نے بھی یہ فیصلہ کیا ہے, آئسولیشن سے نکلے, ایک متحد اپوزیشن بناتے ہیں. آج خورشید شاہ صاحب سوات میں موجود تھے اور انہوں نے جو بات کی, ذرا جس قسم کے انہوں نے طنز کے تیر برسائے پی ایم ایل این پر, آج پیر اعظم صاحب پہ ذرا سنیے, اس کے بعد میں پیر مظہر صاحب سے سوال کروں گا. جی, میں ترقی کی راہ پہ لے کے جا رہا ہوں. میں نے لوڈ شیڈنگ ختم کر دی, میں نے بھوک کو مٹا دیا, غربت ختم ہو گئی, تعلیم عام ہو گئی, سیاست عام ہو گئی. کمال ہے, واہ واہ. غربت اس ملک میں نہیں ہے, کوئی غریب نہیں ہے, سارے لوگ خوشحال ہو گئے, سارے لوگ امیر ہو گئے, میٹرو چل گئی, آرنج ٹرین چل گئی, اور کیا چاہیے؟ ارے بھائی آؤ غریب کی جھونپڑی کو جھانک کے دیکھو. جی پیر مظہر صاحب, خورشید شاہ صاحب آج بڑے جوشیلے انداز میں یہ تقریر کر رہے تھے. کیا پیپلز پارٹی نے بھی یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ایک ٹف ٹائم دینا ہے بطور اپوزیشن حکومت وقت کو؟ جو آپ نے ابھی تقریر سنوائی تو اس سے تو بالکل اس میں کوئی شک نظر نہیں آنا چاہیے. میرے خیال میں آپ بھی سمجھ گئے ہوں گے کہ اتنی جو تند و تیز تقریر کی خورشید شاہ صاحب نے, اور ایک صحیح معنی میں لیڈر آف اپوزیشن کے طور پہ انہوں نے بات کی ہے, تو اس میں کوئی میرے خیال میں کوئی شک و شبہ نہیں رہنا چاہیے. لیکن پیر صاحب اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ آج ایک اور بات بھی کی ہے خورشید صاحب نے, انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اب یہ میں بڑا حیران ہوتا ہوں, آپ کہتے ہیں پیپلز پارٹی کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, نواز شریف صاحب کہتے ہیں ہماری ٹانگیں کھینچی جا رہی ہے, ایم کیو ایم کہتی ہے ہمیں دیوار سے لگایا جا رہا ہے. مطلب ہر کسی کو اس وقت جو ہے مسئلہ ہے. کیا وجہ کیا ہے اس کی کہ اب یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ اپوزیشن تگڑی کریں گے ہم؟ یہ خورشید شاہ صاحب نے کب کہا؟ یہ میں نے تو نہیں سنا. اسی تقریر میں کہا تھا آج انہوں نے کہ پیپلز پارٹی کو جو ہے ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. وہ سنوا لیں تو میں مانوں گا, لیکن میں نہیں سمجھتا کہ پیپلز پارٹی کو کون ختم کرے گا. اب ہم خود اگر اپنے آپ کو صحیح رکھیں تو ہمیں کوئی ختم نہیں کر سکتا. ہم نے اتنی مصیبتوں کو جھیلا ہے, جنرل ضیاء الحق سے لے کے جنرل پرویز مشرف سے لے کے
اور درمیان میں جو جام صادق کا سندھ میں ٹیرر تھا اس کو بھی ہم نے جھیلا ہے. پیپلز پارٹی کو ہم اپنے ورکروں کو اگر عزت دیں, ان کو ہم مضبوط رکھیں تو ہمارے سے ہمیں کوئی ختم نہیں کر سکتا. نواز شریف صاحب بڑی کیا اچھی ختم بات کی آپ نے, کریں گے, ٹھیک یا کہہ اور رہے کوئی ہیں, لیکن جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کو چیئرمین آصف علی زرداری صاحب 5 مہینے سے پاکستان میں نہیں آئے, اور پتہ نہیں کل جو نیب کے 2 ریفرنسز سے وہ بری ہو گئے ہیں, اس کے بعد وہ آتے ہیں یا نہیں آتے. ابھی خورشید شاہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ شرجیل میمن صاحب واپس نہیں آئیں گے پاکستان. تو کیا یہ وجہ تو نہیں ہے کہ آپ کی لیڈرشپ ملک سے باہر ہے, سندھ کابینہ کا اجلاس وہاں ہوتا ہے, پیپلز پارٹی کی میٹنگز وہاں ہوتی ہے, اس طرف اشارہ ہو غالباً ان کا؟ نہیں, میں نہیں سمجھتا, ایسی تو کوئی بات مجھے نہیں لگ رہی. 5 مہینے ملک سے باہر نہ ہونے سے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پارٹی ختم ہو جائے گی؟ میں نہیں سمجھتا. نہیں, لیکن کوئی وجہ تو ہوتی ہے نا 5 مہینے ملک سے باہر رہنے کی, جب آپ کی پارٹی جو ہے وہ ایکٹیو ہے, پالیٹکس کر رہی, کیا وجہ ہو سکتی ہے پھر اس کی؟ بھائی میں کہہ رہا ہوں جو لوگ 25-30 سال سے ملک میں نہیں ہیں اور وہ پارٹیاں اپنی چلا رہے ہیں, اور اس پہ تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ وہ کامیاب ہیں, وہ چل رہے ہیں, جیت بھی رہے ہیں. صحیح ہے. تو کیا آپ 5 مہینے کی وجہ زرداری صاحب جو ہے وہ سے پارٹی ختم ہو جائے گی؟ الطاف حسین صاحب کے نقشے قدم پہ چلیں گے. اب وہ اگر 25 سال تک باہر ہیں تو پھر ہم یہ سمجھیں کہ زرداری صاحب بھی 25 سال باہر ہی رہیں گے. میں نے کب کہا؟ یہ آپ کہہ رہے ہیں. اچھا چلے جی, علی محمد صاحب, جوائنٹ اپوزیشن اب تگڑا مقابلہ دیں گے. پہلے تو میں اپریشیٹ کرتا ہوں پیر مظہر الحق صاحب نے جو بات کی ہے, چند سیکنڈ ہے میرے پاس, کہ سچی بات کر دی انہوں نے. یہ میں کرنا چاہ رہا تھا کہ کوئی کسی کو ختم نہیں کر سکتا, انسان خود ہی اپنے آپ کو ختم کرتا ہے اپنی سیاسی غلطیاں کر کے. دیکھیں میں اپنا خورشید شاہ صاحب کی باتیں سن کے مجھے تو ہنسی آئی, کیونکہ دیکھیں وٹ کاؤنٹس از کہ جب مقابلہ تھا تو اس دن آپ کدھر تھے؟ جب حکومت وقت سے مقابلہ تھا تو اپوزیشن ایوان میں صرف پی ٹی آئی کھڑی تھی اکیلی. اس دن خورشید شاہ صاحب نے ووٹ کیا. دیکھیں اپوزیشن حکومتوں کو ووٹ نہیں کرتی. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ شفقت صاحب بھی ٹھیک نہیں تھے اور حکومت بھی, تو آپ ابسٹین کر سکتے تھے. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ ہم ملے ہیں, ہاں پی ٹی آئی اور کل شاہ صاحب, شاہ محمود قریشی صاحب اور یہ اپوزیشن لیڈر صاحب ملے ہیں, لیکن اس بات پہ ملے ہیں کہ اگر کوئی ایسا ایشو ہوگا جس پہ دونوں پارٹیز کا موقف ایک ہوگا, فار ایگزامپل اگر کوئی بجلی کا ایشو ہے جو سندھ میں بھی ہے اور کے پی کے میں بھی مسئلہ ہے مرکز سے, لیکن جہاں تک اس بات کا تعلق ہے جو پیپلز پارٹی کی سیاست ہے اس کو ہمارا دور سے سلام. جس قسم کی سیاست انہوں نے ملک میں کی کی ہے ہم وہ کبھی نہیں کر سکتے, نہ وہ کریں گے. اگر ہم نے وہ کی تو پی ٹی آئی ختم ہو جائے گی. اس پروگرام کا فیڈ بیک سوشل میڈیا پہ آپ ہمیں دے سکتے ہیں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.